अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब आदाब। क्या हाल चाल है जी, फिट हैं? आज एक ऐसे मौजू पे हम बात करने लगे हैं जो कि बहुत ही बुनियादी तौर पे देखा जाए तो बड़ा ही एकेडमिक किस्म का मौजू है, लेकिन बहुत दिलचस्प मौजू है। कोविड-19 कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को बदला, वहां पे हमारा तदरीसी निजाम जो है उसको भी बदल के रख दिया पूरी दुनिया में। अब जनाब जूम पे तो गूगल मीट तो पता नहीं किस तरह ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में हमने देखा कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, थोड़े से बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं ऑनलाइन जाके, यानी कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने बहुत सी पढ़ाई की, कुछ को ये अंदाज अच्छा लगा, कुछ को भला नहीं लगा। लेकिन अब जबकि कोरोना वायरस से जंग जो है वो हम करते चले जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाली समर्स के बाद यूनिवर्सिटीज भी खुलेंगी। हो सकता है इसी स्प्रिंग में सिलसिला दोबारा से बाकायदा फुल थ्रॉटल यूनिवर्सिटी में क्लासेस का सिलसिला शुरू हो। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो ऑनलाइन तदरीस का निजाम था ये बहुत अच्छा था, क्यों ना इसको हम सोचें, इस पे बात करें कि इसको राइज किया जाए बाकायदा तदरीस के निजाम के अंदाज के तौर पर। अरे वाह, तो क्या आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होंगी, या अभी भी ऐसी यूनिवर्सिटी का मॉडल बनाया जा सकता है कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ही ऑनलाइन है, कोई उसका प्रेमिसेस नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है? क्या इस तरह की चीजों के बारे में सोचा जाना चाहिए पॉलिसी लेवल पे? इस हवाले से बात करने को और ये पूरा तजुर्बा ऑनलाइन एजुकेशन का कैसा रहा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के लिए, आज मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर नासिर महमूद, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसके डीन है, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में इनको एजुकेशन के हवाले से पढ़ाने का और तदरीसी अमल का हिस्सा बनने का बहुत वसी तजुर्बा है। लेकिन खास तौर पर 2019 में कोविड-19 कोरोना वायरस में जब यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन गई, तो उस हवाले से वो लोग जिन्होंने इसमें जो पेश रहे, इस हवाले से उसमें डॉक्टर नासिर का नाम नुमाया है। आज हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में उनको बुलवाया जाए और इस हवाले से उनसे कुछ बात की जाए कि ये सीन कैसा रहा, और ये क्या कोरोना के जाने के बाद भी ये सीन ऑन रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऑल द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स गेट रेडी। आज के हमारे ऑरेंज सोफे वाले सेगमेंट में डॉक्टर नासिर महमूद से आपकी मुलाकात करवाऊंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर नासिर महमूद मेरे साथ है, जो कि डीन है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, और पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में इनको तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहने का मौका मिला। और आजकल ये ऑनलाइन एजुकेशन, खासतौर पर यूनिवर्सिटी लेवल के ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस लेके आज हमारे शो में आए हैं। अभी ब्रेक के बाद आपको इनसे मिलवाते हैं। पूरी दुनिया को जहां बदला तदरीस के निजाम और अंदाज को बदला, वहां पे हम देखते हैं कि बहुत से लोग तो अब ये भी बात कर रहे हैं कि कोविड चला भी गया तो उसके बाद भी हमें कुछ ऐसे असबाब देकर जा रहा है कि शायद उससे हमारी तर्ज हयात तो बदलेगी, हमारा तर्ज तदरीस भी बदलेगा। और इस हवाले से बात करने को डॉक्टर नासिर महमूद आज मेरे साथ मौजूद है, जो कि डीन है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट के। सर गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कोरोना ने हमें बताया कि मतलब पढ़ाई तो इतनी आसान थी, घर बैठ के भी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले सकते थे। हम ऐसे ही जाते थे यूनिवर्सिटियों में। नहीं, ये देखने में आसान लगती है, इतनी आसान थी नहीं। अच्छा। ऑनलाइन टीचिंग जो है वो, मैं क्योंकि दोनों सिस्टम्स में पढ़ा चुका हूँ, तो ऑनलाइन टीचिंग या लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है ये उससे बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर दोनों के लिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। सो हमें, क्योंकि आपने देखा कि कोविड में बहुत प्रिपेयर्ड नहीं थे हम, अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे ऐसे हालात, तो अचानक शिफ्ट करना पड़ा इसकी तरफ। तो शुरू में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, और शुरू में एक्चुअली लोगों ने जब इसका इस्तेमाल किया तो कोई प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं बने हुए थे। बिल्कुल, वो कहते हैं ना अचानक ही सर पे पड़ गई। तो उस वक्त जो जिसके हाथ लगा, जो जिसको समझ आई, किसी ने जूम पे पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी ने गूगल मीट पे पढ़ाना शुरू कर दिया, इवन के लोगों ने व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करना शुरू किया टीचिंग के लिए ना। लेकिन ग्रेजुअली फिर हमने इसको सीखा। मतलब ये आपको मतलब इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि ये एज ए पॉलिसी नई बात नहीं थी। यूनिवर्सिटीज में टीचिंग को ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करना ये पहले से पॉलिसी का हिस्सा था। अच्छा। और दुनिया इसकी तरफ शिफ्ट हो रही थी। कोविड ने, मतलब आप समझ लें कि एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले किया। तो हमने जो प्लान अगले 10 साल में पूरा करना था वो हमें अचानक करना पड़ गया, 1 साल में करना पड़ गया। तो शुरू के दिनों में तो बहुत चैलेंजिंग था, फिर विद द पैसेज लोगों ने करना भी शुरू किया और साथ सीखना भी शुरू कर दिया। ठीक है। और फिर हमने जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दुनिया इस्तेमाल करती थी ऑनलाइन पोर्टल के तौर पे, उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया हमने।
ان کی طرف ان کے لیے پریپریشن یعنی مٹیریل بنانا, ٹیچرز کی ٹریننگ کرنا, یہ والے اور کام اس کے لیے نئے ایکسپرٹس بھی ریکروٹ ہوئے ہوں گے, مطلب ایک ادارے کے اندر یہ تو بالکل ایک خاص قسم کی ایکسپرٹیز ہے نا, بڑی ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز ہے, تو نئے لوگ بھی انوالو کیے, نئے لوگ بھی شامل کیے. جو ہمارے آئی سی ٹی ڈپارٹمنٹس تھے یونیورسٹیز کے, ان کا رول بہت زیادہ فور فرنٹ پہ نظر آنے لگا. سو اس طریقے سے اب ہم ایک سال پہلے سے اگر کمپیئر کر لیں, آلموسٹ ایک سال ہونے کو ہے, تو اس وقت یونیورسٹیاں ریلیٹیولی ویل پریپیئرڈ ہیں آن لائن ڈیلیوری کے لیے. ڈاکٹر صاحب کیا اس پورے سال میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں, اس وقت پاکستان کی تمام پرائیویٹ اور پبلک یونیورسٹیز اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو آن لائن ٹیچنگ کروا رہی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. کئی یونیورسٹیاں جو ہے وہ پارشلی شفٹ ہوئی, کئی یونیورسٹیاں ٹوٹلی شفٹ ہو گئی, اور جیسے جو ڈسٹینس لرننگ کی یونیورسٹیاں تھیں وہ تو آلریڈی اسی سسٹم پہ ہی کام کر رہی تھی. سو ان کے لیے شاید یہ ٹرانزیشن کو بہت زیادہ بڑی چینج نہیں تھی, ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایسا سچ نہیں ہوا بہت زیادہ چینج, لیکن جو فارمل یونیورسٹیز تھیں وہ آلموسٹ ساری اس پہ شفٹ ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ٹیکنیکلی بتائیے کہ ہوتا کیا ہے, وہ جو ہم کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ صبح سے لے کے دوپہر تک شام تک کلاسز لے رہے ہیں, تو وہ اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی اسائنمنٹس بھی ٹیکنالوجیکلی بھیجنی ہے, ان کی ایویلویشن بھی اسی طرح ہوگی, مطلب یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, فیس ٹو فیس کانٹیکٹ جو تھا وہ ختم ہو ٹریڈیشنل سینس میں, وہ اب نہیں بھی ہوگا تو تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. مینٹلی سوشلی اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بڑا وقت لگے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے پرانے زمانے میں اپرینٹس شپ کا ماڈل تھا ٹیچنگ لرننگ کا, تو اس سے جب ہم فارمل اسکول شفٹ ہوئے تو وہ ایک بڑی مشکل ٹرانزیشن تھی. بالکل اسی طرح لوگوں کو ابھی بڑا آڈ لگتا ہے, بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ سننا کہ میں اپنے ٹیچر سے کبھی فزیکلی ملوں گا بھی نہیں اور پھر بھی میں پڑھتا رہوں گا, میں اپنی یونیورسٹی میں جاؤں گا ہی. ایون ہو سکتا ہے فیوچر میں یونیورسٹیاں ایسے کیمپسز ایگزسٹ ہی نہ کرتے ہوں. سیریسلی؟ ہاں, اپنی جگہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں, ٹیچر اپنی جگہ بیٹھے پڑھا رہے ہیں, تو یونیورسٹی جس طرح شکل میں آج نظر آتی ہے شاید آج سے کوئی 20-30 سال بعد اس شکل میں یونیورسٹی موجود ہی نہ ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایک طالب علم یونیورسٹی میں جا کر صرف وہ ایجوکیشن ہی تو نہیں لے رہا ہوتا نا, وہ پورے اس سے بھی بہت کچھ لے رہا ہوتا ہے. وہ پوری یونیورسٹی کی دیواریں, وہاں کی وہاں کا لان, دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملنا, آپ سوشلائزنگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کبھی لڑتے ہیں, کبھی دوستیاں ہوتی ہیں, وہ سب بھی تو اس پورے عمل کا حصہ ہوتا ہے جو کہ مسنگ ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ نارم میں تبدیلی آنے والی بات ہے نا. ابھی ہمیں انٹریکشن کا یہ والا ماڈل جو ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں, یہ لگتا ہے کہ یہی پاسبلٹی ہے. آپ دیکھیے کہ کیا میں اور آپ اپنے دوستوں سے آج بھی اسی طرح فزیکلی اتنا ہی ملاقات کرتے ہیں جتنے 10 سال پہلے کرتے تھے, لیکن ہم زیادہ اویئر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں تھرو سوشل میڈیا, فیس بک, واٹس ایپ, اور عید کارڈ آپ کتنے لوگوں کو پوسٹ کرتے ہیں. پوائنٹ بالکل صحیح ہے. تو اب یہ واٹس ایپ پہ عید مبارک کہتے ہیں, اور یہ ایز اے نارم ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. اب اگر میں کسی کو کارڈ نہیں بھی کروں گا تو اس بات کا نہ برا مناتا ہے, اور یہ ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے کہ میں واٹس ایپ پہ کارڈ بناؤں گا, اس کو بھیج دوں گا. ایبسولوٹلی. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ میرے جو ابھی بہترین زندگی کے دوست ہیں وہ وہی ہیں جو کہ کالج میں بنے تھے اسی زمانے ہے نا, تو وہ چیز فیکٹ. کیا آج کا اسٹوڈنٹ آن لائن دوستیوں, آن لائن ٹیچر کو نہ ملنا, ان چیزوں کو چیرش کرے گا جیسے ہم چیرش کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیں کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ میں بھی اسی زمانے سے ہوں جہاں پہ نہیں, آپ سے تو بہت پہلے کہوں گا, تو ہم مل کے نہیں, یہ تو پھر کرتے تھے ماشاءاللہ ویری ویل مینٹینڈ. اگر آپ مطلب آپ مجھ سے بھی پہلے زمانے کے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو پھر تو یہ ظاہراً تو یہی لگتا ہے ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب کیا پالیسی لیول کے اوپر, حکومتی سطح پہ ایجوکیشن پالیسی لیول کے اوپر بھی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے سال میں کچھ بڑے ڈیسیژنز ہوں گے ان ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم ٹاپک آپ نے نا مینشن کیا. دیکھیے, ہم اس سے پہلے ہماری پالیسی یہ تھی کہ پاکستان میں ہم آن لائن ڈگریز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. بالکل. اور ایک پرسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ شاید یہ ایک سیکنڈ ریٹ ایجوکیشن ہے جس کے ذریعے سے لوگ ڈگریاں, اور یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے تو ٹھیک ہے, بیسک ڈگریز کے لیے شاید اتنا اچھا طریقہ نہ ہو. لیکن اب جب ہم اس ٹرانزیشن میں ہیں اور دنیا اس میں ہمارے ساتھ آگے موو بھی کر رہی ہے, تو ہمیں بھی اپنے پالیسی لیول پہ لیٹس سے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو گیا, یونیورسٹیز کی جو ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہیں,
ہمیں اس طرف چلنا ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کی ڈگریاں آفر کریں گے تو پھر ان ڈگریوں کے سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا اور ان کے ڈگریوں کو ریکگنائز کرنا، ان دونوں کے لیے بھی پالیسی بنانی پڑے گی. اچھا، جو یونیورسٹیز کیمپسز کے بغیر کام کریں گی ان یونیورسٹیز کی ایگزسٹنس کی شکل کیسی ہوگی، اس کے ریگولیشنز کیسے ہوں گے. سو ان پہ بھی ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے آلریڈی ان چیزوں پہ غور کر رہے ہیں، اور کچھ گریجولی ان کی پالیسیز ریلیونٹ پورشنز میں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں کیسے سسٹم کو آگے چلانا ہوگا. اور میرا خیال ہے جو یونیورسٹیوں کا ایک بہت بڑا جو چیلنج تھا، مثال لیں کسی بھی یونیورسٹی کی، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، اوکے، کہ جی کیپیسٹی ہی اتنے ہزار سٹوڈنٹس کی ہے، اس کیپیسٹی سے زیادہ لے ہی نہیں سکتے، شوق ہے، ڈیمانڈ ہے. تو ایسے جو اوور فلو ڈیمانڈ ہے کسی بھی ضلع کے اندر سٹوڈنٹس کی، وہ شاید اس سے بہت اچھی پوری ہو سکتی ہے. جی بالکل، ہمارے جیسے ملک کے لیے نا جی، جہاں اگر آپ دیکھیں تقریباً 9% لوگ ہیں جو یونیورسٹی گوئنگ ایج میں ہیں اور وہ یونیورسٹی جاتے ہیں. کوئی 90% پلس لوگ ایسے ہیں جن کو یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے لیکن وہ یونیورسٹیز میں نہیں ہیں. اس میں آبویسلی ایکسیس کے ایشوز بھی ہیں اور کلچر بھی ہے، فائنینشیل ایشوز بھی ہیں، افورڈیبلٹی بھی ہے. تو یہ ہمارے لیے تو ایک بالکل اچھی آپشن ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے وہاں تک ایکسیس پہنچا سکتے ہیں جہاں پہ جنرلی لوگوں کا یونیورسٹی آنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ گرلز ہیں ہماری جو فیمیل ایجوکیشن ہے اس میں. سو ہمیں اس کو بالکل اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ ہم ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن اس کے ذریعے سے بڑھا سکتے ہیں بہت زیادہ. انٹرسٹنگ. ڈاکٹر ناصر محمود میرے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم تھوڑا سا کوالٹی پہ بات کرنا چاہیں گے کہ تدریس کی آن لائن پہ جب ہم شفٹ کر رہے ہیں اس سارے سلسلے کو، تو اس میں کوالٹی آف ایجوکیشن کیا بہتر ہو جائے گی یا ویسی ہی رہے گی، یا اس کے اندر کچھ چیلنجز ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں. اس حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ. ڈین ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر محمود اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہم آج بات کر رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد جب پورا تدریسی نظام آن لائن چلا گیا تو اس میں یونیورسٹیز نے کیسے رسپونڈ کیا، اور فیوچر ہائر ایجوکیشن کا پاکستان میں آن لائن کا فیوچر ڈاکٹر صاحب کیسا دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے جب میں بات کر رہا تھا کوالٹی کی، کیا آپ کے خیال میں ٹیچرز اسی کوالٹی کو مینٹین کر پائے ہیں یا شاید بہتر ہو گئی ہو؟ فوری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو شاید آپ کو لگے کہ نہیں کر پائے ہوں گے، کیونکہ ابھی وہ ٹرینڈ نہیں تھے، اچانک شفٹ ہونا پڑا. لیکن ایز اے سسٹم اگر دیکھا جائے تو اس میں پوری پروویژن موجود ہے کہ یہ زیادہ آڈیٹیبل. اچھا، اگر میں آن لائن پڑھاتا ہوں تو لیٹس سے میری کلاس شروع ہونی ہے 9 بجے، تو مجھے 9 بجے آن لائن ہونا ہے. جو کچھ میں بولتا ہوں، جو میں کہتا ہوں، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور میرے اسٹوڈنٹس کو ایکسیسیبل ہوتا ہے کہ وہ کلاس ختم ہو کے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. میں نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی یہ میرے اپنے لیے بھی موجود ہے ریویو کرنے کے لیے، اور لوگوں کے لیے بھی موجود ہے کہ میں کلاس میں کیا کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس نے کیا سوال کیے، کیا چیز سامنے آئی. جی یہ ساری انفارمیشن. سو اگر ان ٹائمز آف آپ آڈٹ دیکھیں نا تو یہ زیادہ بہتر سسٹم موجود ہے، اور جس سے آپ اپنی فیسلٹی کے مطابق بعد میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اب نا آپ سے جو بات پوچھنے لگا ہوں وہ میں اپنے آپ کو ذہن میں رکھ، میرے جیسا کوئی ہو نا تو وہ لیپ ٹاپ آن کرے تو ڈاکٹر ناصر محمود کا لیکچر چل رہا ہے اور میں نے ادھر سے آن لائن گیا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب نے پتا ہے توثیق حیدر، اس کے بعد میں ادھر سے اٹھا ہوں اور میں اپنے جناب گھومنا پھرنا اپنے فون کے اوپر کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں، ادھر سے میں کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں. جو سامنے بیٹھ کے کلاس ہوتی تھی اس میں ٹیچر کی نظر پڑ رہی ہوتی تھی. تو یہ جو میرے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیسے اس کو مس یوز کر رہے ہوں گے؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس میں سے ہمیں گزرنا ہے. یعنی سم ہاؤ ہم نے جو کلچر بنا ہمارے ملک میں وہ یہی تھا کہ جیسے پڑھانا بھی ٹیچر کا کام ہے، اور یہ انشور کرنا کہ میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ٹیچر کا ہی کام ہے. یہ دونوں باتیں یہ اب اس کو چینج یوں کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی چاہیے.
اور یہ اوور دا پیریڈ آ جائے گی. میں اس لیے ہوپفل ہوں کہ آپ دیکھیے جیسے میں یہاں سے ملک سے باہر جاتا ہوں تو یہاں جب میں ایئرپورٹ پہ اپنی ٹکٹ لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو نہ فاصلے کا دھیان رکھتا ہوں نہ لائنیں دیکھتا ہوں, لیکن جو ہی میں پرلی سائڈ کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں تو میں یہ سارا کچھ کرنے لگ جاتا ہوں. بالکل. اس کا مطلب ہے یہ انوائرمنٹ کا حصہ ہے, یہ کلچر کا پارٹ ہے. ہمیں یہاں پہ بھی آہستہ آہستہ یہ سمجھانا ہے کہ پڑھنا اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے, ٹیچر کی نہیں ہے. اگر میں آن کرتا ہوں اپنا سسٹم اور غائب ہو جاتا ہوں تو نقصان ٹیچر کا نہیں ہوتا بلکہ نقصان علاوہ میرے اور کسی کا نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کام کے لیے ٹائم بھی دے رہا ہوں, پے بھی کر رہا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں پروڈکٹ نہیں چاہیے مجھے. سو یہ میں ایک ریسٹورینٹ میں گیا ہوں, میں نے بل بھی دیا ہے, میں وہاں بیٹھا بھی رہا ہوں, کھانا سامنے آیا لیکن میں کھانے نہیں چاہتا. یہ والی چینج جو ہے یہ ابھی وقت لے گی اور انشاءاللہ یہ چینج آئے گی. اس کے بعد اسی طرح پیرنٹس ہے, میں گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں, اپنی ایک سپیس مجھے چاہیے, جگہ جہاں میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. لیکن جب میں گھر میں موجود ہوتا ہوں تو والدہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں ہی ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے, کچھ کہنا ہے تو کہہ دو. جو کام جو کام کرنے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کہتے, جو کوئی بات نہیں پڑھ رہا ہے خیر ہے ساتھ ساتھ یہ کر لے گا. جبکہ یہ ریئلائز کرنا کہ جو اسٹڈی کا ایک انوائرمنٹ چاہیے وہ جتنی دیر میں پڑھ رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے میں یونیورسٹی گیا ہوں, تو مجھے وہ سپیس ملنا چاہیے. اس کا مطلب ہے فیملی اور پیرنٹس کو کے ایٹیٹیوڈز میں بھی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. اسی طرح ٹیچرز کے لیے جب میں فیس ٹو فیس کلاس میں کھڑا ہوتا ہوں, دروازہ بند, کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا کہ میں کیا کرتا ہوں, میں لطیفے بھی سنا لیتا ہوں, میں ساری باتیں وقت ضائع کرنا ہو تو بھی کر لیتا ہوں. لیکن یہاں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. اگر اسٹوڈنٹ میرے سامنے نہیں ہے, اگر میں ایسی بات کروں گا جس میں اس کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جو اس کو اپیل نہیں کرتی, تو وہ مجبور نہیں ہے کہ بیٹھ کے سنتا رہے گا. مجھے اپنی گفتگو کو, اپنے پڑھانے کو اتنا فوکسڈ کرنا ہے کہ اگلا بندہ انٹرسٹڈ رہے گا تو سنے گا بات, میں فورسفلی نہیں بٹھا سکتا. سو یہ دیکھیے یہ اتنی بڑی بڑی چینجز ہیں ہمارے رویے میں کہ ان کو کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ چاہیے اور پھر پرسسٹنٹلی اس پہ قائم رہنا, کہ اس کو بار بار کرتے رہنا, امپروو کرتے رہنا, یہ بڑی سخت ضرورت ہے. ہمارے سینئر ٹیچرز پھنسے ہیں, مشکل فیل کی انہوں نے کبھی کبھی اس طرح کی چیزوں میں کی؟ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. اچھا, آپ نے جو ہاں فیس ٹو فیس میں ڈائریکٹلی آپ سے پوچھنا نہیں چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے کہا تھا ہمارے سینئر ٹیچرز. جی بالکل ایسے آپ سمجھ گئے کہ ہم خود ہی ہیں. کلاس میں جب ہم فیس ٹو فیس پڑھاتے تھے نا جی, تو 3 گھنٹے کی کلاس پی ایچ ڈی کی گزارنا, اس کے لیے اتنا کانٹینٹ نہیں چاہیے. پھر ایک بات کو میں ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ بھی کرتا تھا کیونکہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, اس کو دیکھنے. جب میں آن لائن بیٹھا ہوں تو 3 گھنٹے کی کلاس پڑھانے کا مطلب ہے فیس ٹو فیس میں 6-7 گھنٹے پڑھانا. ریئلی آپ کو میٹ چاہیے نا, اب آپ بون شوز اور ادھر ادھر کے جگاڑ لگا کے کام نہیں چلا سکتے. اب آپ نے بالکل ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹیچر کا کام مشکل کام ہے. یہاں 2 گھنٹے کی کلاس میں پڑھاتا ہوں اپنے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو, تو میرے پاس ٹوٹل سیمیسٹر میں 18 کلاسیں ہیں. 13-14 کلاسوں کے بعد میرا علم جواب دینا شروع کر دیتا ہے کہ کام ہو گیا, اس کو پورا ہو گیا. نہیں تو اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ڈاکٹر صاحب ضرورت ہے. بالکل. پھر ہم کیوں 3 گھنٹے کی کلاس رکھیں, ہم کیوں 18 کلاسیں رکھیں؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس نئے طرز میں 2 گھنٹے کی کلاس اور 12 کلاسوں یا 14 کلاسوں میں کام پورا ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے اس کو بھی ہم ٹیچر پہ کیوں یہ ایکسٹرا پریشر ڈالیں کہ یو ہیو ٹو ڈو اے 3 آورز کلاس. مطلب یہ پریشر بھی میرا خیال ہے ریلیز ہونا چاہیے. اس میں نا ایکچولی اسٹوڈنٹ سپورٹ کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جو ایڈ کر دینے چاہیے. مطلب نمبر آف آورز کی بجائے, فار ایگزامپل میں کوئی 3 ڈائمینشنل چیز پڑھا رہا ہوں تو کلاس روم میں شاید اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھانا, لیکن یہاں آپ کے پاس سیمولیشنز موجود ہیں, اس طرح کے ٹیکنیکل گیجٹس موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں نا. سو آپ کے پڑھانے میں ویلیو ایڈیشن کرنے کی پروبیبلٹی اس میں زیادہ ہے. انٹرسٹنگ. سو اس طرح کے کمپوننٹ. اسی طرح دیکھیں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں میرے جو کوئی سن کے اچھا سمجھتا ہے, کوئی دیکھ کے اچھا سمجھتا ہے, تو فیس ٹو فیس میں میرے پاس یہ پروویژن کم تھی. یہاں میں ملٹیپل طریقوں سے سیم کانٹینٹ ایڈ کر سکتا ہوں اپنے کورس میں, جس کو جیسے زیادہ سمجھ آتا ہے وہ اسی طرح سے اس کو پڑھ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا, اور وہ ہے افورڈیبلٹی اینگل بھی اس میں ایک طرح سے آ جاتا ہے, لیکن کنیکٹیوٹی, اور کہ آپ کے پاس کتنی اچھی مشین ہے, آپ کی کنیکٹیوٹی کتنی ہے, آپ تو کیا اس طرح کے ہمارے ہر طرح کے اسٹوڈنٹس, ہر فائنینشیل بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس کیا کمفرٹیبلی اس سوئچ کو ابزارب کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک تو کاسٹ کا تعلق ہے نا,
کاسٹ تو اس میں بہت زیادہ ریڈیوس ہو بلکہ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. ہائر ایجوکیشن کی کاسٹ اگر ہم آن لائن چلے جائیں تو دونوں اینڈز پہ, اسٹوڈنٹ اینڈ پہ بھی اور یونیورسٹی اینڈ پہ بھی. یونیورسٹی کو اتنا بڑا بڑا انفراسٹرکچر, یہ بلڈنگز اور فزیکل انفراسٹرکچر کی ضرورت ہی نہیں رہنی. اسٹوڈنٹ اینڈ پہ بھی یہی ہے کہ ان کی ٹریول کاسٹ جیسے آپ نے کہا کم ہو جاتی ہے. ہم اس میں فیسز بہت کم کر سکتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی کو جب اوور ہیڈز کم ہو جائیں گے تو فیس بھی کم آرام سے کی جا سکتی ہے. سو کاسٹ کے معاملے میں تو میرا خیال ہے کہ ہم اچھی طرف موو کریں گے اس معاملے کے اندر جا کے. دوسرا حصہ آپ نے کنیکٹیوٹی, اویلیبلٹی آف انٹرنیٹ, ہاں جی, یہ والی ڈیوائڈ بہت لائٹ, زیادہ ہے. بجلی. ہم پرٹیکولرلی اگر پاکستان کی بات کریں نا تو پاکستان میں نمبر آف انٹرنیٹ یوزرز اگر آپ لے لیں تو ریلیٹیولی زیادہ ہیں, ان پرپورشن ٹو پاپولیشن دیکھا جائے تو زیادہ ہیں دنیا کے مقابلے میں. ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یونیفارمٹی آف پروویژن نہیں ہے ہر جگہ پہ. مثال کے طور پہ میں پچھلے دنوں اپنی یونیورسٹی کے کسی کام سے گلگت کی طرف گیا تو ایک بہت ہی دور دراز جگہ تھی, گلگت سے بھی آگے, اسکردو سے آگے شاید رادر, تو وہاں پہ بھی انٹرنیٹ آتا تھا. وہاں 2 لوگ تھے, کسی فشری فارم پہ ملازم تھے. ان سے میں نے بات کی تو میں نے پوچھا کہ یہاں پہ نیٹ آتا ہے؟ کہتے ہیں ہم یہاں پہ یوٹیوب دیکھتے ہیں. اچھا, وہ ایک پرٹیکولر اسپاٹ ہے جہاں یہ آ رہا ہے انٹرنیٹ, لیکن اگر میں اس سے 2-3 کلومیٹر ادھر یا ادھر موو کر جاؤں تو نہیں آتا. بلوچستان میں یہ بہت ایشو ہے کہ مین روڈ پہ رہیں تو انٹرنیٹ ہے, اس سے آدھا کلومیٹر بھی اندر چلے جائیں گے تو نہیں ہے. ہمیں یہ جو ایک یونیفارم پروویژن ہے نا اس فیسلٹی کی, کیونکہ یہ دیکھیں یہ اس کے اسینشلز ہیں, اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتا. اس کی کاسٹ کو اور اس کی پروویژن کو ہمیں آسان کرنا گورنمنٹ کے لیول پہ بہت ضروری ہے. ہمارے جتنے ٹیلی کام پرووائڈرز ہیں یہ ان جگہوں پہ زیادہ فوکسڈ ہیں جہاں کسٹمر زیادہ ہوتا ہے. انہیں چاہیے کہ اس کو بالکل ایسی فیسلٹی کے طور پہ دیں جیسے یہ لائف لائن کی طرح ہوتی ہے ہر جگہ پہ. ایک شخص بھی ہے یا 3 افراد بھی ہیں تو وہ اتنے ہی ایک ہی طرح سے مل رہی. اچھا, یہ سرٹینٹی بہت ضروری ہے کہ میں آج صبح آن لائن کلاس کے لیے تیار ہو کے لاگ ان کرنے لگا ہوں تو میرا سسٹم کام کرے. ایٹ ٹائمز اسلام آباد میں بھی ایک دن تو میں بڑے اچھے طریقے سے پڑھا لیتا ہوں اور نیکسٹ ڈے اسی اسپاٹ پہ بیٹھ کے پڑھانے لگتا ہوں تو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو جاتا ہے. یا ایون بجلی کا ایشو بالکل ہے. تو کافی حد تک ہم نے اس کو یعنی بڑے اداروں میں تو کور کر لیا, لیکن گھروں میں تو اب بجلی گئی تو. اور میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ کینٹ پہ بجلی چلے جائے تو شاید اتنا نقصان نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لیکچر ریکارڈ تو ہو رہا ہے, وہ اگلے دن بھی ٹیچر کینٹ پہ جائے گی تو پھر کلاس ہی گول ہوگا ہی نہیں. اسی طرح اس میں دیکھیں بہت سارا ڈیٹا میں اسٹوڈنٹس کا آن لائن ایکیومولیٹ کر لیتا ہوں انسٹیٹیوشن کے اینڈ پہ. اس ڈیٹے کی سیکریسی اور اس کا آگے ڈسکشن کا جو ہمارے ایگریمنٹ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ ہم اس ڈیٹے کو کہاں یوز کر سکیں گے, کہاں نہیں یوز کر سکیں گے. سیکریسی کا جو ایلیمنٹ, جب سارا کچھ ڈیجیٹلائز ہو جائے گا نا تو ڈیجیٹل ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ پورٹ کرنا بڑا آسان کام ہے. سو آپ اس کی سیکریسی کے جب تک رولز ریگولیشنز اور نارمز طے نہیں کریں گے. بڑی کہانی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ تو بڑا آسان ہے, بس لیپ ٹاپ کھولا اور ایک ٹیچر نے پڑھانا شروع کر دیا اور سامنے 50 یا 30 بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا. لیکن اس کے پیچھے پوری اب نئے ریگولیشنز, نئے ایون پالیسی لیول کے اوپر نئے قوانین کی ضرورت ہے. جی بالکل, اس کے بغیر یہ آگے چل نہیں سکے گا. اور ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھیں نا جس طریقے سے چیزیں گرو کرتی ہیں, ہم ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ اس کا کیا کریں گے, اس کے ریگولیشنز کیسے ہونے چاہیے. اصل میں اس کے ہونے سے پہلے اگر ہم سوچنا شروع کریں تو پھر اس کو ہم ٹھیک طریقے سے ریگولیٹ کر سکیں گے. اور یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے ہمارا ہائر ایجوکیشن کا, اور اس نے فردر ایکسپینڈ ہونا ہے. اگر ہم اس پہ شفٹ ہو گئے تو یہ تیزی سے بڑھے گا. بالکل. سو اس کو اس عمل کے ہونے سے پہلے ہمیں اس کے ریگولیشنز پہ توجہ دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا آپ کے ساتھ, بہت کچھ سیکھا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. پلیئر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا. آل دا بیسٹ, ہیو اے گریٹ ڈے سر. ہم رائزنگ پاکستان میں اب چاہیں گے آپ سے اجازت, زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.